बारिक वसल्लम। तमाम बहनों, बाजियों, बेटियों को क्लास में वेलकम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 211 211 ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि है प्यारे महबूब, आप पूछिए बनी इसराइल से। इसके अंदर जो सल है, इसके अंदर एक लफ्ज छुपा हुआ है मोहम्मद। जैसे मैंने इज और इजा का कहा ना कि जब, याद करो कि जब, तो इज और इजा जहां आता है उसका मतलब होता है कि अल्लाह रिमाइंड करवा रहे हैं कि याद करो उस वक्त को जब ये वो काम हुआ था। तो इस तरह जब किसी से कोई ऐसा स- सवाल किया जाता है तो ज़ाहिर है सवाल किसी मुखातब से किया जाता है। कोई ना कोई मुखातब होता है तो उसी से सवाल होता है। तो वो मुखातब कौन है, उसका फिर तयन होता है कि वो कौन है। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूछो बनी इसराइल से। तो किससे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि पूछो? तो वो पहली ज़ात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो तर्जुमा होगा, ए मोहम्मद बनी इसराइल से पूछो। या फिर दूसरा मुखातब हम हो जाएंगे मुसलमान कि आप बनी इसराइल से पूछो। या तीसरा मुखातब पूरे इंसान हो जाएंगे कि कोई भी बनी इसराइल से पूछ ले कि अल्लाह ने उन पर क्या क्या नेमतें की थी। तो सल बनी इसराइल, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल से पूछें, कम आतईना हम, कम कितनी, आतईना हमने उनको दी, अता की, हम उन्हें, तो हमने उन्हें कितनी दी, मिन आयतिन बैयिनतिन, वाज़े निशानियों में से, मिन से, आयतिन निशानियां, बैयिना वाज़े। तो आप बनी इसराइल से पूछें कि हमने उन्हें कितनी वाज़े निशानियां अता फरमाई। सल बनी इसराइल, सल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछें, कम आतईनाहुम, हमने उनको कितनी अता की हैं, मिन आयतिन बैयिनातिन, आयात बैयिनात में से, यानी वाज़े निशानियों में से। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, वमन और जो, युबद्दिल तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, नेमतल्लाहि अल्लाह ताला की नेमतों को, मिन बाद इसके बाद के, मा जाअत हो जब वो उनके पास आ पहुंची, जो भी निशानियां या जो भी उसकी नेमतें उनके पास आ पहुंची तो वो उनको तब्दील कर देता है। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह शदीद, इकाब यानी सजा देने वाले हैं, सख्त अजाब देने वाले हैं। तो बेशक अल्लाह ताला बिल आखिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे जो गुनाह वो करता रहा और अल्लाह ताला की नेमतों को बदलता रहा। तो ये इसका तर्जुमा हो गया, सल बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछिए अल्लाह ने उन्हें कितनी नेमतें अता की, वाजे वाजे निशानी अता की। वमन युबद्दिल निअमत अल्लाह, और जो अल्लाह की नेमतों को तब्दील कर देता है, मिन बाद मा जाअत हो उनके आने के बाद, उनके मिल जाने के बाद, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह ताला सख्त इक़ाब वाले हैं। जी, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप जरा इनसे पूछें
کہ ہم نے ان پر کتنی عنایات کی، کتنی نشانیاں عطا کی۔ اب نشانیوں کی آیتن اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ تو سب سے پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ جو کتاب ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور کتاب کے اندر ہر جملہ ایک آیت ہوتا ہے۔ تو ہم عربی میں اور قرآن مجید کے جملوں کو، حالانکہ وہ جملے ہی ہوتے ہیں، کسی اور کتاب میں ہوں تو ان کو جملے کہتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی کتاب میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ آیت بن جاتی ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو نشانی وہ اللہ کی بن جاتی ہے، اور نشانی، نشان اور نشانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نشانی کسے کہتے ہیں؟ ہم عام زبان میں جب بولتے ہیں نشانی، یہ فلاں کی محبت کی نشانی ہے، یہ وہ چیز گئی ہے، یہ اس کے پیروں کے نشان ہے، ہاں جی، یہ جو لائٹ لمبی سی نظر آ رہی ہے تارا ٹوٹنے کی نشانی ہے، ہاں جی، یہ جو دھواں نکل رہا ہے یہ نشانی اس چیز کی کہ آگ یہاں کہیں جل رہی ہے۔ تو نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ظہور، وہ کسی چیز کا ظاہر ہونا جو کسی حقیقت کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ یعنی وہ خود شے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے اس کی خبر ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میری نشانیاں ہیں، میں تو تمہیں نظر نہیں آؤں گا، لیکن ان کے ذریعے تم مجھے پہچانو۔ تو ان پہاڑوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، کون ہے جو ایسے پہاڑ بنا سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی نہیں۔ کون ہے جو زمین بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو آسمان بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو سورج اور اس طرح کے کہکشائیں اور اتنا وسیع سسٹم بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو انسان، ابھی تک ہم ایک بلڈ کا ایک قطرہ نہیں بنا سکے اتنی ترقیوں کے باوجود بھی؟ تو کون ہے جو یہ ساری تخلیقات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ تو یہ ساری کائنات اس کی نشانیاں ہیں، یعنی وہ خود نظر نہیں آئے گا، لیکن ان نشانیوں سے اس کا نشان ملے گا، اس کی خبر ملے گی کہ کوئی ہے۔ تو نشانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی خبر دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی ان کو واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی، تو جس میں سب سے بڑی نشانی کتاب بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں خود، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ساری کائنات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن ان کے اوپر خاص نشانیاں بھی اللہ نے کی، جو علماء کافی گنواتے ہیں، تفسیروں میں آتی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی نشانی جو، اور اب اللہ کی نشانی ہونے کا مطلب ہے کیا ہے کہ کوئی اور اس پہ قادر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر یہ کام آپ بھی کر لیں تو وہ اللہ بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، آپ خود اللہ کی نشانی ہیں، اس سینس میں وہ اللہ کی نشانی ہے کہ آپ کو جو اللہ نے بنایا ہے، اگر آپ ہی نہ ہوتے تو وہ آپ کام ہی کچھ نہ کر سکتے۔ اور دوسرا کہ اللہ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے، یا طاقت اور ہمت اور عقل دی ہے، اگر وہ آپ کو اس قابل ہی نہ بناتا تو وہ آپ کیسے وہ کام کر سکتے؟ تو کوئی بھی، جیسے تعریف ہے تو ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اگر کسی کی تعریف بھی ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے، انسان کو بھی، جو وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو نشانیاں ہیں، اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف لوٹے گی، کیونکہ اس بندے کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس طرح یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کو خاص عطا کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تو وہ دنیا میں کوئی اور ڈنڈا ایسا نہیں تھا کہ جو اتنے کام کر سکے، کہ جب سارے جادوگروں نے فرعون کے سامنے اپنے جادو دکھا دیے اور رسیوں نے میدان بھر دیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو گرا دو۔ جب گرایا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ ان کے سارے جادو کی رسیوں کو کھا گیا۔
تو وہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے دکھا دی کہ ایسا کوئی ڈنڈا ہے سوائے عصائے موسوی کے کہ جو اتنے بڑے کام کر سکے۔ پھر جادوگروں کے اس سارے جادو کو کھا جانا، یہ کوئی جادوگر کا کام نہیں تھا، یہ بھی اس عصائے موسوی کا کام تھا۔ پھر اس ڈنڈے سے سمندر کا پھٹ جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی فوج اور قوم سمیت نکل آنا، اور فرعون کا اس میں غرق ہو جانا، یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں دو، تو بغل میں دیا تو فرمایا اب نکالو، تو نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا، چاند کی طرح اس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور جدھر وہ کرتے تھے وہ ٹارچ لائٹ کا کام دیتا تھا، جس کے لیے فرمایا نا علامہ اقبال نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا اور مردوں کو زندہ کر دینا، اور مریضوں کو، کوڑ کے مریضوں کو درست کر دینا ایک دم سے، ایک پھونک سے، ایک ہاتھ لگانے سے۔ تو ید بیضا، سفید ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب بغل سے نکالا اور نکالتے، بغل میں دے کے نکالتے تو سفید ہوتا، تھوڑی دیر بعد وہ سفیدی ختم ہو جاتی، پھر جب دیتے کسی کو معجزہ دکھانا ہوتا تو یہ فرعون کو بھی جا کر آپ نے، یہ طور کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا تو وہاں فرمایا تھا موسیٰ اب اپنا ہاتھ بغل میں دو، وہ دیا اور نکالا تو وہ سفید تھا، روشنی تھا، تو کہا یہ کہ یہ عصا ہے، عصا بھی ادھر ہی پہلے پریکٹس کروائی تھی جب ایک درخت کے قریب بلا کر بتایا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، ہاں جی، تو کہا آپ کو نشانی دیجئے، تو فرمایا تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے پھینکو، پھینکا تو اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، پھر فرمایا موسیٰ واپس آؤ، اللہ کے نبی ڈرا نہیں کرتے، اس کو پکڑو، واپس آئے، پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا کا ڈنڈا بن گیا، پھر فرمایا ہاتھ اب بغل میں دو، دیا، فرمایا نکالو، نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا، چاند کی طرح روشن تھا، تو فرمایا جی یہ دو نشانیاں ہیں، لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تو پھر آگے جا کر وہاں فرعون کے پاس انہوں نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ ید بیضا، تو علامہ اقبال نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اے اللہ کے پیارے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ شان دی ہے کہ یوسف کا حسن اللہ نے دیا ہے، ید بیضا، آپ کے ہاتھ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید ہوتا تھا، اس طرح آپ کو اللہ، آپ کے پورے جسم کو اللہ نے سفید بنا دیا ہے، پورا جسم چمک رہا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک دی ہے کہ آپ جو چاہیں دم کریں اور کر دیں۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ علماء کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو خوبیاں سارے نبیوں کو ملی تھیں، اللہ نے وہ ساری ملا کر آپ کی جولی میں ڈال دی، وہ آپ کو عطا کر دی۔ تو یہ جو ید بیضا ملا پھر ان کو، پھر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ پرانے مجید میں آتا ہے، ہاں جی، اضرب بعصاک الحجر، سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا تھا جب پار اترے تھے اور پہنچ گئے تھے طور کے قریب، تو وہاں پتھر، پانی نہیں تھا، تو فرمایا تھا کہ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا یہ عصا پتھر پر مارے، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو ایک چشمہ دے دیا، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا، پت- پتھروں سے 12 چشمے جاری ہونے کا۔ پھر بادل جو سائباں بنا دی اللہ پاک نے، بادلوں کا سائباں بنی اسرائیل پہ رہتا تھا، پھر جب طور پہ پہنچے تو طور کو اللہ نے جھکا کر ان کے اوپر سائباں بنا دیا، پکا بندوبست سائے کے لیے، ہاں جی۔ پھر ان پر من اور سلوا کا نزول ہوا، انزلنا علیکم المن والسلوی، کہ جب ان کے پاس وادی سینا میں کھانا پانا نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمیں کھانا چاہیے، ادھر تو نہیں مل رہا، آپ کے کہنے پہ نکلے ہیں،
تو اللہ نے آسمان سے جنت کا کھانا نازل کیا. اسی طرح پھر یہ تو پازیٹیو نشانیاں تھیں، مثبت نشانیاں تھیں. پھر کوئی نشانیاں ہوتی ہیں جو ان کو سزا ملی، وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا ہونا ثابت کرتا ہے نا، کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہیں عذاب آئے گا. تو عذاب بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، کہ اس سے اللہ کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو وہ جو پھر ان کے اوپر وہ بہت سی نشانیاں اتری، جیسے ایک ان میں سے قوم تھی جو یہیں اس علاقے میں جہاں غزہ تھا اور جہاں یہ فلسطین تھا، اس علاقے میں ایک ان کا قبیلہ تھا. ہفتے والے دن یہودیوں کے اوپر عبادت کرنا لازمی تھا اور کاروبار کرنا منع تھا، کہ آپ کمائی نہیں کر سکتے. تو یہ ہفتے والے دن یہ کوئی اور طریقے کر لیتے تھے، یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نالیاں کھود کے گڑھے کھود دیتے، تاکہ مچھلیاں اس میں ہفتے والے دن آ کے گر جائیں اور ہم پھر اتوار کو پکڑ لیں. تو اس طرح انہوں نے ہیلا بنایا ہوا تھا کہ ہم ہفتے والے دن تو نہیں پکڑتے، لیکن ہفتے والے دن وہ قید ہو جاتی تھی اور اتوار کو آگے پکڑ لیتے تھے. اس پر اللہ پاک نے، کسی بندے نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے پھر تعویل پیش کی، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو تم دتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. پھر وہ بندر بن گئے. پھر جب وہ انہوں نے دیکھا دنیا نے، تو وہ جو سارا شہر بندر نہیں بنایا تھا، وہ جو یہودی تھے وہاں پہ اور وہ جو اس دن کی تعویلیں دیتے تھے، ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا. تو ان کو پھر 3 دن تک ان کو بند کر دیا گیا ہے چار دیواری کے اندر. پھر ان کو وہ مر گئے وہیں پہ. اس طرح اور بھی ان پہ عذاب آئے. تو جتنی، ہاں جی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو 40 سال وادی تیہ میں وہ ذلیل ہوتے پھرے. تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں تھیں، اور تورات بھی اللہ کی نشانی تھی. اتنی نشانیاں بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی کہ کسی اور قوم کو اتنی نشانیاں نہیں دی. لیکن وہ اتنے بدبخت تھے، اور آج بھی دیکھ لیں ان کی بدبختی دیکھ لیں، کہ اسی طرح ہمیشہ ان کی تاریخ رہی ہے، بغاوت کی تحریک. ان کی تاریخ پوری ظلموں سے بھری ہوئی ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان خود بھی بڑے کرپٹ ہو گئے. تو ان کو مسلمانوں کے لیے عذاب ہے، آپ پتہ نہیں ان کے اوپر کیا عذاب آتا ہے. آئے گا ضرور انشاءاللہ. تاریخ بری پڑی ہے ان کی بھی، کہ عذابوں کی زد میں رہے، کیونکہ یہ ظالم قوم تھی. یہ پہلے بھی ظالم تھی، ان کی نسلیں بھی ظالم ہیں، اور آج بھی یہ ظالم ہے. تو دیکھیں قرآن مجید میں کتنی واضح یہ آیت آج بھی اسی طرح فائدہ دے رہی ہے، معنی پیدا کر رہی ہے، جس طرح 14 صدیاں پہلے یہ آیت اپنا معنی دے رہی تھی. کہ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے ان پر کتنی نعمتیں کی ہیں. تو ابھی بھی یہ نعمتوں کے اندر ہیں کہ ان کو دنیا کی امیر ترین قوم ہے. ہاں جی، ان کو دسترس ہے میڈیا کے اوپر، اور میڈیا کے جو اکوپمنٹ ہیں، جتنے آلات ہیں، یہ ٹیلی فون وغیرہ، یہ میڈیا، یہ سیٹلائٹ، یہ سہولتیں، یہ جتنا بھی ہے ان کو سب کچھ میسر ہے. دولت ان کے پاس ہے دنیا کے سب سے زیادہ. ان کو نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں، بد عہدی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں. معصوم بچے کوئی بھی ان کے ہاتھ سے، کوئی قوم ان کے ہاتھ سے بچی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ظالم ہے. تو اسی طرح قوموں پہ عذاب آتے ہیں. ان پہ ان کی تاریخ عذابوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان بے شرموں کو اپنی تاریخ سے بھی سبق نہیں ملتا. ان پر وہ جو ہٹلر نے کیا تھا، تو وہ اس نے بھی ظلم کیا تھا بچوں عورتوں کو، لیکن ایک ظلم تھا. اور اسی طرح پھر جب قوم، دیکھیں نا اب ظلم کر رہے ہیں وہ، لیکن قوم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو جب ظلم کے اوپر قوم چپ کر جاتی ہے تو پھر قوم بھی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے. تو اب جو ان پر کبھی عذاب آیا، تو کیا یہ سارے جو چپ ہیں، جو ملے ہوئے ہیں ساتھ، کیا ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں عطا کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو ان نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اس کی تبدیل کرنے کے بھی کئی معانی ہیں. کہ
مطلب ہے کہ ان کو اس حال میں نہیں رہنے دیتا، من و ان قبول نہیں کرتا۔ اور تبدیلی ایک تو حصی ہے کہ جیسے وہ آیتیں ہی بدل دیتے تھے، حکم ہی بدل دیتے تھے، آیتیں ہی نکال دیتے تھے، نئی آیتیں ڈال دیتے تھے، بالکل ایک جسم جسم ہی نکال دیا اس آیت کا، اور اس کی ایک اور نئی آیت اپنی مرضی کے لے آئے، اپنی مرضی کی جملہ لکھ دیا، تو کہا جی یہی تورات ہے۔ تو یہ وہ ہر قسم کے کام کرتے تھے، یعنی آیتیں نکال بھی دیتے تھے، ڈال بھی دیتے تھے، معنی بھی بدل دیتے تھے۔ جب تک ان کا معنی بدلنے سے کام چل جاتا تو معنی بدل دیتے تھے، جب اس سے کام نہیں چلتا پھر آیت ہی نکال دیتے تھے، جب کوئی اور کام کرانا ہوتا تو آیت ڈال دیتے تھے۔ تو یہ سارے کام وہ، اور اسی طرح یہ تو ایک ترجمہ ہے نا، یبدل نعمت اللہ، اگر اوپن لے لے تو ہر نعمت کو بدل دینا، یہ بھی اسی کی تفسیر میں آ جائے گا کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اب بنی اسرائیل کو چھوڑیں، یہاں مطلق فرمایا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے جی، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے جب اس کے پاس وہ آ جاتی ہے، تو اس نعمتوں کو بدلنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ ہم نے بدل دیا۔ یا ہمارے بھی اگر علماء قرآن مجید کو اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے تو قرآن کو انہوں نے بدل دیا، ہاں جی، اسلام کو بدل دیا، حدیثوں کو بدل دیا، نظام کو بدل دیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے نعمتیں دی ہیں، ہم اس نعمتوں سے وہ کام نہ لیں تو یہ بھی بدل دینا، جیسے دولت اللہ نے دی ہے تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، لیکن ہم اس فضولیات پہ خرچ کریں گے تو ہم نے اس نعمت کو بدل دیا، ہم نے اسے عذاب بنا دیا اس نعمت کو۔ زندگی دی ہے اللہ نے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو اللہ کی بندگی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسرے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے زندگی کی نعمت کو بدل دیا، اس کی حیت بدل دی، اس کی شکل بدل دی، ہاں جی، اس کو جو اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر فکر میں، نمازوں میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کی بات سننے میں، ماننے میں گزارنی تھی، ہم نے اس کو بدل کے ایک نیا یعنی شروع کر دیا، ایک پخانڈ دنیا کا، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اللہ کو بھول کے، تو یہ بھی بدل نہیں ہے، یہ اوپن ہے، کوئی چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، اگر آپ جس مقصد کے لیے دی ہے وہ مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی تو وہ بدل دینا ہے اس نعمت کو، تو یہ اوپن اس کا معنی ہو گیا۔ اب انہوں نے تو یہ کیا تھا بنی اسرائیل نے، اور جو یہ کرتا ہے اللہ پھر بتاتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ بڑا زبردست سزا دینے والا ہے۔ تو جو بھی قوم اللہ کی نعمتوں کو بدل دے گی پھر اللہ اسے سزا دے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ ایک مطلق جملہ ہے، یعنی پیچھے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو نعمتیں بدلنے پر سزا دی، یہ نہیں فرمایا، ایک جملہ مطلق بول دیا، فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی نعمتوں کو بدلے گا اس کے ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبردست سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اس کام کی سزا ملی، اور اس کے بعد اور بھی جس نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا ان کو بھی سزائیں ملی، اور قیامت تک جو بھی بدلے گا اللہ کی نعمتوں کو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو بھی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ آیت اپنے اندر بڑی جامع ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے آئے نشانیوں کی طرف، تو سال بنی اسرائیل سے پوچھیں، میں نے آگے پڑھ دی ہے تاکہ یہ آدھی آیت پیچھے ہی نہ رہ جائے، میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں آیات بینات کے اوپر، تو وہ میں اگلا ترجمہ بھی اس لیے کر دیا ہے، تھوڑی تشریح بھی کر دی ہے تاکہ اگر ادھر میں نہ بھی آؤں تو ایک آیت کا تو کم از کم ترجمہ مکمل ہو جائے آج۔ تو تھوڑا سا میں فوکس کرنا چاہتا ہوں چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا
اس آیت کے جو ترجمہ بیان کرتے ہوئے اس مفہوم کو بھی ساتھ میں شامل کر لوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ترجمے کے اندر کہ سال بنی اسرائیل، یعنی تفسیر کے اندر، کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم من آیت بینۃ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بیان کی وہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہی تھیں، لیکن یہ فرمایا کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آیات بینات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات کے اندر آیتیں تھیں، جو حضور کی نشانیاں تھیں، وہ مراد ہے۔ ہاں جی، یعنی تورات کی ساری آیتیں آیتیں تھیں، ہر ایک آیت آیت تھی، اللہ کی نشانی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، اللہ تک پہنچنے کا وہ ذریعہ تھی، وہ نشانیاں تھیں، لیکن اس میں کچھ نشانیاں حضور تک پہنچنے کے لیے بھی تھی، اور وہ بہت زیادہ تھی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل نے کہ جو جو وقت آگے بڑھتا گیا تو اگلے جو لوگ تھے ان کے پوپ، ان کے بڑے بڑے کنیسا کے اندر جو بڑے بڑے ان کے پادری یا ان کے مذہبی رہنما تھے، رہبان تھے، انہوں نے وہ جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی ان کو بدلنا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ بدل دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سل بنی اسرائیل سے پوچھے کہ کم آتیناہم من آیات بینۃ، کہ ہم نے اس نبی کے بارے میں کتنی آیتیں دی تھی جو انہوں نے بدل دی۔ اب ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں کتنی زیادہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، اور ان آیتوں اور ان نشانیوں کی وجہ سے وہ حضور کو کتنا پہچانتے تھے، حضور کو کتنا جانتے تھے۔ جیسے قرآن نے خود ہی بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، جیسے بیٹوں کو کوئی ہر چیز اس کی تفصیل جانتا ہے نا، اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل جانتے تھے۔ کس بنا پر؟ آیات بینات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کتابوں میں حضور کے بارے میں نشانیاں بتائی تھی، ان نشانیوں کی وجہ سے وہ حضور کو اتنا پہچانتے تھے۔ جاننا اور پہچاننے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جاننا بس علم کا آ جانا کہ وہ ہے، لیکن پہچاننے کا مطلب ہے اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ پہچاننا ہے۔ تو وہ کتنا پہچانتے تھے، اس کے لیے اگر آپ تاریخ دیکھیں، کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، خود قرآن مجید نے اتنا واضح پیغام دے دیا، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جیسے سورہ صاف کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، بشرم برسول یاتی من، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے آسمانوں کے اوپر۔ تو یہ تو اشارہ قرآن میں آ گیا نا۔ جو پچھلی کتابوں کے اندر جو ان کے رہبان، راہب اور ان کے بڑے بڑے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جانتے تھے، ان میں آپ کو آج ایک تو چیزیں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں کہ بحیرہ راہب کا آپ نے سنا ہوا سب، کہ جب آقا علیہ السلام کا آپ 7-8 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی کفالت کر رہے تھے، حضور جن کے گھر میں تھے، حضرت علی کے والد، تو جب انہوں نے شام کا سفر کا ارادہ کیا تو حضور نے بھی چاہا کہ میں بھی چاچے کے ساتھ جاؤں، کیونکہ بڑا پیار تھا ان کو اپنے چچا جان سے۔ آقا علیہ السلام نے بھی چاہا کہ میں بھی اظہار کیا خواہش کا، تو انہوں نے چوم کے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا ضرور، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر بحیرہ، یہ بصرہ ایک مقام ہے عراق کے اندر، تو شام کے اندر، یہ وہ بصرہ نہیں ہے جو عراق میں ہے، یہ بصرہ شام کے اندر ایک شہر ہے۔ وہاں جب پہنچے تو جہاں جا کے قیام کیا، اس کے قریب ہی ایک چرچ تھا،
تو جس کا جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب تھا۔ تو وہ ہمیشہ اسی راستے سے جاتے آتے تھے، اور وہ چرچ کے ساتھ وہ کھلی جگہ تھی وہاں، وہ ہمیشہ قیام کرتے تھے، لیکن کبھی بحیرہ نے اس قافلے کا، اس کی خدمت یا ان کے ساتھ کوئی الیک سلیک نہیں کیا تھا، وہ اپنے کام سے اپنے چرچ میں رہتا تھا۔ لیکن اس دن وہ چرچ کی چھت کے اوپر کسی کام سے چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، اس میں سینکڑوں لوگ ہیں، تو اس نے عجیب عجیب نظارے دیکھے کہ اس دفعہ قافلے کے اوپر اوپر بادل سایہ کر رہا ہے۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر وہ کھڑا رہا دیکھتا رہا کہ یہ کیا، کہ جب وہ اس کے اندر کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس کے اوپر اگر وہ کھڑا ہو جاتا تو بادل بھی رک جاتا، اور اگر وہ چلتا تو جدھر وہ جاتا ادھر ہی بادل اوپر ہوتا۔ اب یہ نیچے والوں کو نہیں پتا تھا جو جا رہے تھے نیچے، لیکن جو دور تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا ہو رہا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے قریب رکے، نیچے چلے گئے تو وہ بادل وہاں پہ، اور اس نے دیکھا کہ وہ درخت کی شاخیں اس شخص کو جھک جھک کر سجدہ کر رہی ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اب وہ جب قافلہ آ کر اس کے قریب ہی رک گیا تو وہ نکلا باہر، اور اس نے پیغام بھیجا قافلے والوں کو کہ جی یہ جو راہب ہے اس چرچ کا، یہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ یہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں نا، یہ راہب اور یہ چرچ بھی ادھر ہی ہے، تو یہ ہماری کبھی تو اس نے دعوت نہیں کی، تو آج اس نے دعوت کیوں کی؟ بہرحال ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ بسرا کے اندر ان کی دعوت ہو رہی ہے، تو وہ سارے چلے گئے، اور وہ چلے گئے لیکن حضور کو پیچھے چھوڑ دیا سوان اور اونٹوں کے پاس۔ حضور چھوٹے تھے، ابھی 7 سال کی عمر تھی۔ ان کا یہ خیال تھا، یہ اکیلا بچہ تھا، ان کا خیال تھا ظاہر ہے راہب ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے، تو بچے کو کیا ہم نے اس کو دکھانا ہے؟ تو وہ پوچھے گا بچہ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو، تو بچے کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں، کوئی خطرہ تو تھا نہیں، اونٹ بہت زیادہ تھے، کجاوے تھے، تو اونٹوں کو باندھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے دعوت کی اور سارے لوگ آ کے بیٹھے، تو جو وہ تلاش کر رہا تھا وہ اسے ملی نہیں ہے۔ وہ اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جس کے اندر وہ نشانیاں ہوں جو اس نے تورات کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ کچھ نشانیاں اس کو مل گئی تھیں، جیسے اس نے یہ بیان کیا بعد میں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ تمہارے اوپر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سفر کر رہا تھا، اور وہ کسی ایک شخص کے اوپر تھا، جدھر وہ جاتا تھا بادل ادھر ہی جاتا تھا۔ اتنا بڑا بادل نہیں تھا کہ سارے قافلے کے اوپر سایہ کرے، اور وہ چھوٹا ٹکڑا جدھر وہ جاتا تھا وہ شخص اس کے اوپر ہی جاتا تھا۔ ایک تو یہ میں نے نشانی دیکھی تھی، اور یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ ہستی ایسی ہوگی جو آخر الزمان نبی ہوگا کہ بادل اس کو سایہ کریں گے اس کے اوپر۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ درخت جھک رہے ہیں، اور جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں اس کی شاخیں ایسے جھک رہی ہیں اور سجدہ کر رہی ہیں، اور پتھر بھی اس کے قریب جب جو گزرتا تھا تو وہ بھی جھکتے تھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے، اور ہم تو اس تلاش میں ہیں اس ہستی کو جو ہماری نشانی ہماری کتاب میں دی گئی ہے۔ پھر مطلب اس نے بلایا ان کو، اور وہ نہیں لے کے آئے حضور کو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ سارے عقل مند سیانے بندے تو آپ کے سامنے لے آئے ہیں، اور تو یہاں ہے کوئی نہیں۔ اس نے کہا تھا میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ جو بھی ہے نا سارے قافلے والے، اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کو لے کے آؤ۔ ایک شخص اٹھا، وہ بھاگتا ہوا گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا جو ہمارا سردار ہے اس کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا یہاں رہے اور ہم کھانا کھائیں؟ تو وہ بھی اٹھا کے حضور کو لے آیا۔ اب وہ جب لے کے آیا تو اب مجھے بحیرہ راہب کو سمجھ آئی کہ یہ ہے وہ بچہ جس کے لیے میں نے سب کی دعوت کی تھی، دولہے کو پیچھے چھوڑ کے براتی آ کے کھانا کھا رہے۔ تو وہ سمجھ گیا، تو پھر انہوں نے کھانا شانا کھایا۔ اس نے اظہار تو نہیں کیا سب کے سامنے، کھانا شانا کھایا، اور کھانے کے بعد جب بندے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے
تو اس نے حضور کو روک لیا، اور حضرت ابو طالب کو بھی روک لیا۔ باقی سب چلے گئے، اب وہ تھے، اور بحیرہ راہب تھا، حضرت ابو طالب تھے، حضور تھے۔ اب اس نے حضور کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، جو جو اس کے دماغ میں نشانیاں تھیں، جو تورات میں تھیں، ساری اس نے دیکھی۔ اور اس نے کہا، یہ کون ہے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ تم وارث ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو میں نے آبزرو کیا ہے اگر یہ وہی ہے پھر آپ کا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ اس نبی کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا جب وہ پیدا ہوگا، تو یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں واقعی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو پھر اس نے کہا ایک آخری نشانی رہ گئی ہے، مجھے تسلی ہو جائے گی، مجھے ذرا وہ کر دے، باقی ساری نشانیاں وہ مل گئی ہیں جو میں نے سوچی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا اس کی قمیض اٹھائیں۔ جب قمیض اٹھائی تو دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، گوشت ابرا ہوا تھا، اور اس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، نیچے محمد تھا، اوپر رسول، اوپر اللہ۔ تو وہ مور نبوت جو تھی، یہ گوشت ابرا ہوا تھا، تو اس نے اسے چوما، حضور کو کلاوے میں لیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا ابو طالب، یہی وہ آخر الزمان نبی ہے کہ جس کی ہم تفصیل کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور جو جو تفصیل میں نے پڑھی تھی میں نے وہ ساری تفصیل اس کے اندر پا لی ہے، لیکن تجھے اب یہ بتاتا ہوں کہ تم جدھر جا رہے ہو اس کو لے کر نہ جاؤ، اب اس کو واپس بھیجو، اسے بچاؤ۔ یعنی یہودی اس کے دشمن ہوں گے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ بھی پڑھا ہے کتابوں میں ہم نے کہ یہودی اس کے دشمن ہوں گے، اور ان کے قتل کے در پہ ہوں گے، تو آپ ان سے بچائیں، اگر آپ لے گئے تو وہاں بڑے یہودی ہیں شام کے اندر، پھر کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ اب تاریخ سیرت ابن ہشام میں یہ آتا ہے کہ اس قافلے کے اندر ہی دو تین تین اور بندے تھے، ایک کا نام تھا زریر، ایک کا نام تھا تمام، اور ایک کا نام تھا دریس۔ یہ تین بندے بھی اس قافلے میں آئے تھے، انہوں نے بھی ادھر جو پڑا ہوا تھا وہ نشانیاں مکے کے اندر وہ پھیل رہی تھیں، اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے وہ مدینے تک بھی پہنچی تھی، وہاں یہودی رہتے تھے، یہودیوں کو بھی، بلکہ ایک جگہ تو یہ پڑا ہے کہ یہودی ایک مدینے کی پہاڑی کے اوپر ایک یہودی چڑھ کے اس نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، صبح صبح اس نے کوئی رات کو ستارہ دیکھا تو سحری کے ٹائم میں اس نے چیخنا شروع کر دیا، لوگ آئے، اسے پوچھا تیرا ستیہ ناش کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے رو کر کہا کہ لوگوں، اس احمد ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ ستارہ احمد۔ اب انہوں نے ایک نشانی رکھی تھی، یہ بتائی گئی تھی ان کی کتابوں کے، ایک ستارہ طلوع ہوگا، اگر جب وہ طلوع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں وہ نبی جس کا نام احمد ہے آسمانوں پر، وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جس دن وہ ستارہ نظر آ گیا اس دن وہ نبی پیدا ہوگا۔ انہوں نے اس ستارے کا نام ہی احمد رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا یہودی نے کہ وہ ستارہ احمد وہ نظر آ گیا ہے، وہ طلوع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں وہ نبی آ گیا ہے، اب ڈھونڈو وہ نبی کہاں ہے، وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو مدینے میں تو وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو وہاں تو کوئی ایسی نشانی نہ ملی، لیکن جب انہوں نے بعد میں کلابے ملائے تو مکے میں حضور آ چکے تھے، اور وہ پوری نشانیاں ان کی وہ دنیا کی زبان زد عام تھیں، اور مکے اور مدینے کے لوگ جب آپس میں ملتے تو وہ بتاتے کہ اس طرح یہ ہوا یہ ہوا۔ تو اس قافلے کے اندر تین یہ یہودی تھے، ہاں جی، تمام، زریر اور دریس۔ یہ جب وہ سارا قافلہ بحیرہ سے لیدا ہوا نا، تو انہوں نے پھر بعد میں اس سے ملاقات کی، تو انہوں نے پوچھا تم نے ان کی دعوت کیوں کی تھی؟ یہ کہتے ہیں ہماری کبھی پہلے دعوت نہیں کی۔
تو اس نے بتایا کہ میں نے جس کے لیے کی تھی نا وہ میں نے پا لیا ہے، ان کے اندر ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، جو ساری نشانیاں مجھے مل گئی ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے اس کے اظہار کیا کہ ہم بھی اسی لیے آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ وہی ہے، تو تم نے مورے تصدیق ثبت کر دی ہے، تمہارا علم بھی کہتا ہے یہ وہی ہے، اور ہم بھی، چونکہ وہ بھی تورات سے ہی پڑھ کے انہوں نے بھی سارا کچھ جانچا تھا، اس نے بھی تورات پڑھ کر ہی، تو اس نے کہا ان کی آپس میں مل گئی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس بحیرہ نے پھر ان کو روکا تینوں کو، یہ کھول گئے نا اس کے سامنے، قافلے کے سامنے نہیں کھول رہے تھے، کیونکہ قافلے والے مکے سے تھے، مین قافلہ مکے کا تھا، یہ مدینے سے مل گئے تھے ان کے ساتھ، اور ان کو بھی حضور کی معرفت ہو گئی تھی، اور بحیرہ کو بھی ہو گئی، لیکن بحیرہ ایک نیک بندہ تھا اور وہ بزرگ تھا، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو وہ تو انتظار میں تھا، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کو سمجھ آ رہی تھی وہ زمانہ قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ تو پھر جب حضرت ابو طالب سے وہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے ابو طالب، یہ تیرا بیٹا نبی ہوگا اور نبیوں کا سردار ہوگا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آگے نہ لے کے جاؤ، اور پوری زندگی اس کی حفاظت کرو۔ اور اس نے کہا اگر کاش میں اس کے اعلان نبوت کے وقت زندہ ہوں، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں اس پر ایمان لاؤں گا، اور ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں گا، کیونکہ میرے سب نشانیاں اس کی، میں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کتاب میں بیان کی تھیں تو رات میں، وہ ہم نے ساری نشانیاں پا لی ہیں، اور اللہ کے سب سچے نبی ہوں گے۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس جو نشانیاں تھیں ان کو آلریڈی پتا تھا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، حضور کی پیدائش سے لے کر سارا جتنی، بلکہ حضرت ابو طالب کے شعر بھی بڑے پیارے ہیں، کہ وہ کبھی بارش قید پڑ جاتا تو حضور کو خانے کعبے کے اندر کھڑا کر دیتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ اس چمکتے چہرے والے محمد کا واسطہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ حضرت ابو طالب یہ دعا کرتے تو حضور کے چہرے کے صدقے، اس قسم کے صدقے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کے شعروں کے اندر بھی ہیں کہ ہم اللہ سے اس کے چہرے کے صدقے بارش مانگا کرتے تھے بچپن کے اندر۔ تو یہ نشانیاں ساری لوگوں کو مل رہی تھی، اور بحیرہ راہب بھی قربان ہوا جا رہا تھا، اس کو سارا کچھ مل گیا تھا، اس نے حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، چوما، اور ابو طالب کو نصیحتیں کہیں کی۔ تو یہ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کم آتیناہم من آیات بینات، کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں، ہاں جی، کتنی واضح نشانیاں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو بدل دیا، یعنی جوں جوں وہ وقت قریب آ رہا تھا، وہ نشانیوں کا ظہور ہو گیا تھا، نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوکس کرتے اور اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے یعنی حسد کیا کہ وہ ہمارے اندر وہ نبی نہیں آیا، یہودیوں کے اندر، وہ مکے میں قریش کے ہاں آ گیا ہے، تو ان کو حسد ہوا اور ان کو جلن شروع ہوئی اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ ان کی بدبختی تھی کہ واضح نشانیاں ہونے کے باوجود بھی، آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پہلے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، تو وہ بھی فارس کے تھے، ایران کے تھے، لیکن وہ چلتے چلاتے اور بکتے بکاتے وہ بھی شام پہنچے تھے، اور وہ بھی چرچوں میں ہی زیادہ رہتے تھے۔ تو وہاں جو آخری پادری تھا جس کے پاس وہ رہتے تھے، اس نے جب آخری عمر میں پہنچا موت کے قریب، تو انہوں نے سلمان فارسی کو یہ نصیحت کی تھی، سلمان، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں اب دنیا میں کوئی نہیں پاتا کہ جس کے پاس اصلی ہدایت ہو یا ہدایت یافتہ بچا ہو یا تمہیں اللہ سے ملا دے، تو میں تو کسی کو نہیں پاتا۔ یہ بھی نوجوان تھے، تو اس راہب نے بتایا تھا کہ سلمان، اگر تمہیں کسی طرح سے وقت ملے تو تم یسرب پہنچ جاؤ، تم وہاں پہنچو، کیونکہ وہاں اللہ کے آخر الزمان نبی نے آنا ہے۔ اور پھر ان کی شان بیان کی سلمان فارسی کے، اور ان کو بھی یہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں،
ان کی شکل، ان کا چہرہ، مور نبوت، ان کے اخلاق، ان کے، ہاں جی، تو بہت سی نشانیاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راہب نے بتائی تھی۔ وہ پھر دنیا سے چلا گیا تو سلمان فارسی اور بھی کئی جگہوں پر چرچوں میں رہے تھے، لیکن پھر وہاں سے انہوں نے سفر کیا، تو سفر کے دوران وہ بچے تھے اغوا ہو گئے، جیسے لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے تھے، عورتوں کر لیتے تھے، انہوں نے پھر بیچ دیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کہ جس نے خریدا نا بازار سے، وہ بندہ بھی مدینے کا تھا، یثرب کا تھا، وہ ان کو لے کے یثرب بھی چلا گیا۔ اب سلمان فارسی کے غلام تھے، کھجوروں کے باغ میں اپنی مال کی غلامی کرتے تھے، کھجوریں، تو کسی نے آ کے بتایا، مال کے باغ نے آ کر بتایا کہ ستیہ ناس، ہمارے مکے میں انتشار پھیل گیا، ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگوں نے اسے مان بھی لیا، اور تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ چرچ کے پادری سے جو باتیں سنی تھی، تو میں تو آیا ہی اس لیے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ملا دے، اور پھر میں خریدا بھی گیا تو اللہ نے مجھے یہیں بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ ان کی یہ ایسی شکل ہوگی، ایسا قد ہوگا، ایسا نورانی چہرہ ہوگا، ایسے وہ پیاری پیاری دھیمی دھیمی باتیں کریں گے، لہجہ میٹھا ہوگا، پھر وہ ان کی نشانی ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور پھر نشانی ہوگی کہ ان کی مہر نبوت ہوگی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن لے کر گیا کھجوریں، تو حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور نہیں، ہجرت کے بعد مدینے کی بات ہے کہ سلمان فارسی مدینے میں آ گئے تھے، اور حضور بھی ہجرت کے بعد جب مدینے میں تھے تو سلمان کہتے ہیں کہ میں کھجوریں لے کر گیا، اور صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں تو میں نے پیش کی اور میں نے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی اسی لیے تھا، میں دیکھوں کہ یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے وہ کھجوریں پکڑی اور صحابہ میں تقسیم کر دی، صحابہ کرام نے کھا لی۔ صحابہ کرام وہ غریب تھے سارے، صحابہ صفا، تو غریبوں کو صدقہ لگتا ہے، انہوں نے کھا لی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے کہ انہوں نے نہیں کھایا، لیکن وہ ہدیہ لے لے گا، یہ اس راہب نے بتایا تھا اس کی نشانی ہوگی۔ تو اگلے دن پھر میں کھجوریں لے کے گیا، تو پھر میں نے پیش کی، تو میں نے کہا کہ یہ ہدیہ میری طرف سے۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے پہلے خود کھجور کھائی اور پھر صحابہ میں وہ تقسیم کر دی۔ تو میں نے کہا دوسری نشانی بھی مل گئی ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے لیکن ہدیہ لے لیں گے، انہوں نے لے لیا۔ کہتے ہیں تیسری نشانی، تو کہتے ہیں میں کبھی آگے آتا کبھی پیچھے جاتا، حضور نے بھانپ لیا، اور جب انہوں نے کھجوریں دی تھی تو نام تو حضور نے پوچھ لیا تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے پوچھا سلمان، کچھ عجیب لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے پریشان ہو، کچھ چیزیں تلاش کر رہے ہو یا کچھ بولنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دو نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، میں آپ کے اندر نشانیاں تلاش کر رہا ہوں، دو دیکھ لی ہیں، ایک رہ گئی۔ پوچھا کیا رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی پشت سے کپڑا ہٹائیں۔ تو حضور مسکرا پڑے اور کپڑا ہٹایا تو مور نبوت دیکھ کر سلمان حضور کو جپھا مار لیا اور اس مور کو چوما، اور آگے سامنے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلمان کریں، میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ کیونکہ میں پھر اپنا سارا تفصیل کرائی، میں ایران میں تھا، اس طرح بکتا بکا تھا، میں یہاں پہنچا ہوں تو جہاں جس راہب کے پاس میں آخر میں تھا اس نے مجھے جو نشانیاں بتائی تھی وہ ساری میں نے آپ کے اندر دیکھ لی، اور اس نے کہا تھا وہ آخر زمان نبی ہوں گے، اور وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے لیکن مجھے بتا گیا کہ اگر تمہیں ملے تو تم ان پر ضروری مان لانا۔ تو پھر اس لیے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو یہ جو آیات بینات، ہاں جی، یہ اللہ نے واضح نشانیاں تورات، زبور، انجیل، یہ تو میں نے تھوڑی سی بتائی ہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے نشانیوں کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ حضور کی نشانیاں ایسے تھیں، واقعی ایسے تھیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنی معرفت لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ تو یہ
انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت کچھ اور بھی نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج تو ٹائم نہیں ہے، میں وہ شروع نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو اور بھی بہت سے جو پادری تھے، جو راہب تھے، جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں، اور پھر بہت سے بادشاہوں کے ہاں، یعنی وہ چیزیں موجود تھیں، وہ نشانیاں موجود تھیں کہ جو اللہ کے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی تھیں، دی تھیں. کچھ فزیکل نشانیاں تھیں وہ پیش کی تھیں، اور وہ نشانیاں حضور کی معرفت دیتی تھی، پتہ دیتی تھی، آخر زمان نبی کی پہچان دیتی تھی. تو انشاءاللہ وہ کبھی کسی وقت پھر ہم ان پہ گفتگو کریں گے. تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. سل بنی اسرائیل سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھی. تو پہلے تو میں نے ترجمہ اور طریقے سے کیا تھا نا، کہ وہ نشانیاں جو ان کی تاریخ میں بنی اسرائیل کو ملتی رہیں انبیاء کے تھرو، عذاب بھی آئے وہ بھی نشانیاں تھیں، نعمتیں ملی وہ بھی نشانیاں تھیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے. اب جو اس کا دوسرا ترجمہ جو کر رہا ہوں، جو تشریح کی ہے میں نے، کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ انہیں حضور کے بارے میں کتنی نشانیاں ملی تھی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ نے پھر جنہوں نے پھر اس نعمت کو بدل دیا، یعنی اتنی بڑی نعمت، یعنی سب نعمتوں سے بڑی نعمت، جو نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، ان کی جو نشانیاں تھیں ان کو تم نے بدل دیا. تو باقی نشانیاں تو چھوٹی ہیں نا، لیکن باقی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر نعمتیں بدلنے کا اطلاق باقی نعمتوں پر بھی ہوگا تو سب سے بڑی نعمت اس کی نشانیاں بدلنے پر اطلاق کیوں نہیں ہوگا؟ وہ پہلا اطلاق ہوگا. تو انہوں نے اتنی بڑی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ملنے والی واضح نشانیوں کو بدل دیا، روگردانی کر لی. تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب وہ نشانیاں آ جاتی ہیں، نعمتیں مل جاتی ہیں، پھر ان کو بدل دینا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. پھر جب یہودیوں نے وہ نعمتوں کو بدل دیا اور ایمان نہیں لے کے آئے اور مخالفت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا اور سخت عقاب لیا، سخت سزا دی. اور ایک بنو قریظہ کا قبیلے کو تو قتل ہونا پڑا، ان کے بچے اور عورتیں غلام بنا لیے گئے اور ان کو قتل ہونا پڑا بد عہدی کی وجہ سے، جو غزوہ خندق میں انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے ساتھ. اور دوسرے دو قبیلوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. یعنی وہ مدینے کے امیر ترین لوگ تھے، مدینے کے اوپر ان کا قبضہ تھا مالی والے سے، لیکن غزوہ خندق کے بعد حضور نے ان کو نکال دیا، دفع کیا. اور وہ سارا مال، اسباب جو لے جا سکتے تھے لے گئے، جو چھوڑ سکتے تھے، ظاہر ہے گھر بار تو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے، تو وہاں سے اٹھے اور خیبر چلے گئے. تو خیبر میں بھی پھر انہوں نے سازشیں جاری رکھی. پھر غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور خیبر بھی فتح ہو گیا. پھر وہ ذلت کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہے. تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت عقاب، ان سے عذاب دیا. پہلے مدینے سے نکالے گئے اور پھر خیبر سے بھی خیبر فتح ہوا اور ان کو ذلیل ہونا پڑا اور ان کا سارا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہ ایک ذمہ بن کر رہ گئے. تو یہ دیکھیں کس کس طرح ایک آیت میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، لیکن پوری اس کے اندر ایک تاریخ بھی ہے، ایک وہ حقیقت بھی ہے جو ہمیں قرآن ہمیشہ بتاتا ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت اور رفت بھی ہے. جو روح گردانی کرتا ہے اس کی جو نشان عبرت بن جاتا ہے وہ بننا بھی ہے. سارا کچھ اللہ نے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ٹائم کی وجہ سے میں نے بھی اس کو شارٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی معرفت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے اندر جو ہیرے اور موتی ہیں ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا